السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. जब रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होता है तो हमारे अंदर बहुत जोश होता है, बहुत जज्बा होता है। हम बड़े शौक से भाग भाग के क़ियामुल लैल भी करते हैं, मसाजिद का भी रुख करते हैं और बहुत सारे नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाता है तो तकरीबन यानी 8-9 दिन गुजर जाते हैं तो वो जोश थोड़ा हल्का पड़ने लगता है। मस्जिदों में भी तादाद लोगों की कम हो जाती है और उस तरह से हम जोश और जज्बा नहीं दिखाते। तो इसके अंदर ये बात समझनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है, क्योंकि हम पूरा साल इस रूटीन में नहीं रहते। तो जब रमज़ान में हम ये एक डिफरेंट रूटीन शुरू करते हैं जो नेकियों में अपनी ताकत कोशिश लगाने की है, तो हमें मुश्किल आती है। और ये नेचुरल बात है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आपको मुश्किल आ रही है तो कोई आपका ईमान कम है या कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये बात है कि चूंकि हम आदी नहीं होते तो हमारे लिए सुबह जल्दी उठना भी मुश्किल सहरी के लिए, फिर उसके बाद देर तक जागना भी मुश्किल कि हम क़ियामुल लैल करें। इसी तरह और जो भी नेकी के काम हैं उनके अंदर थोड़ी स्पीड दिखाना, कुरान करीम की तिलावत करना, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ना, इसमें थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसके अंदर बहुत परेशानी की बात नहीं। असल बात यह है कि ऐसे वक्त में हमें अपने आप को खींच के लाना पड़ेगा। यानी हमारा जब दिल नहीं चाह रहा तब भी हम नेकी के लिए उठ खड़े हों, यही तो बड़ी बात है। अगर आपका दिल चाह रहा है और जोश भी है और हिम्मत भी है और फिर आप करते हैं तो ठीक है, मगर वो आसान है। जिस वक्त आपका अंदर से भी हिम्मत उस तरह से जवाब दे रही है, उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए, और जोश भी ठंडा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को पुश किया है, लेकर गए हैं, मस्जिद लेकर गए या फिर कुरान करीम को खोला, जबकि आपके पास और भी कई काम थे। अब आप इस वक्त दिल नहीं भी चाह रहा फिर भी आप कर रहे हैं, तो आपका तो अजर और ज्यादा है। कभी भी ये ना सोचें कि अगर मेरा दिल नहीं चाह रहा या मुझे उतनी लज्जत महसूस नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, तो फिर अब क्या फायदा करने का। फायदा फिर भी होगा, तब भी आपने अपने आप को खींच के लाना है। क्योंकि याद रखिए, कभी भी शुरू के अंदर ऐसा नहीं होता कि इंसान को बहुत मजा आने लगे। इट टेक्स टाइम। आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान के अंदर ये चीजें जज़ब होने लगती हैं और फिर आपको उन्हीं इबादत में मजा आने लगता है। मसलन है कोई उम्रा है या हज है या रोजे हैं या तहज्जुद है, ये सब थोड़े मुश्किल काम है, नफ्स के ऊपर थोड़े भारी काम है। और एक ताबी का मैं आपको बता देती हूँ कि वो फरमाते थे, 10 साल मुझे लगे तहज्जुद में स्ट्रगल करने के लिए। यानी 10 साल तक वो अपने आप को खींच के लाते रहे। तहज्जुद के अंदर नहीं भी दिल लगता था तो तब भी वो अपने आप को खड़ा करते थे। उसके बाद कहते हैं कि उसकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई, उसका शौक आ गया। फिर आप देखते हैं कि जब ये इबादत का आपको फिर एक सरूर आने लगता है तो फिर वो और आसान हो जाती हैं। लेकिन शुरू में
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے بہت ہی آسانی اور آپ چلتے ہی جا رہے ہیں اور آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کچھ دن تو آپ جوش میں آئیں گے، اس کے بعد پھر وہ جوش ٹھنڈا ہوگا، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ کام بھی ہے اور وہ کام بھی ہے، اور چلو چھوڑو اب، اور یہ کون سا فرض ہے، اور بہت ساری تعویلیں، بہت ساری ایکسکیوزز آپ کو آپ کے نفسی نے دینی ہے، اور آپ نے اس وقت اوور کم کر کے اور پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ اور اسی کے اندر آپ کی بہادری ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں اس مہینے میں، اور اپنے نفس کو اس کے اوپر لے کر آئیں کہ نہیں بھی دل چاہ رہا تب بھی میں نے کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم نے مزے کے بندے نہیں بننا کہ ہم مزہ آئے گا عبادت میں تو تب کریں گے، اب مزہ نہیں آ رہا تو پھر چھوڑو۔ نہیں، مزہ آئے یا نہ آئے، ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے، ہم نے نفل بھی پڑھنے ہیں، ہم نے قیام بھی کرنا ہے، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے سب وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے مزے کے بندے نہیں بننا، اللہ کے بندے بننا ہے۔ خواہش کے بندے نہیں بننا کہ جب میری خواہش ہے، جب میرا دل کرتا ہے تو تب میں کروں، جب میرا دل نہیں کر رہا تو چھوڑو اب۔ دل کے بندے تو نہیں ہے نا ہم، اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو ہم نے ایک طرف رکھ دینا ہے، اور ہمیں دل نہ بھی کرے تب بھی ہم نے کرنا ہے کہ ایک نہ ایک دن جب آپ ان چیزوں کو انشاءاللہ کرتے رہیں گے، ان عبادات کو، تو آپ دیکھیں گے پھر یہ اتنی آسان ہو جاتی ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ان کو کنٹینیو کرنا آپ کے لیے ممکن ہو سکے گا۔ لیکن اگر رمضان میں ہی ڈاواڈول ہو گئے اور جب دل کیا تو کیا، نہیں دل کیا تو نہیں کیا، تو پھر رمضان کے بعد بھی ان کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو باندھ کے ہم نے لے کر آنا ہے، اور اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ میرا نفس مجھے جدھر لے جائے گا میں ادھر چلی جاؤں۔ میں نے اپنی خواہش کو اس کے اوپر لے کر آنا ہے، نہ کہ میری خواہش جدھر مجھے لے جانا چاہے میں ادھر چلی جاؤں۔ تو جو انسان اپنے آپ پہ جبر کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بناتا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ پھر اس کو اس میں لذت بھی آنے لگتی ہے۔ مگر شروع میں ایکسپیکٹ نہ کریں کہ شروع سے ہی آپ کو بڑے مزے آئیں گے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، مجھے کیوں نہیں آتا، اور آپ گلٹی فیل کریں، تو اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ انسان کو جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس میں لذت آنے لگتی ہے، پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ پھر جس دن آپ تہجد نہیں پڑھیں گے آپ کو بے چینی ہوگی، جس دن آپ قرآن کریم نہیں کھولیں گے آپ کے دل میں ایک تھوڑا بے سکونی کا سا سارا دن گزرے گا کہ آج میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو عادات بنانے میں ٹائم لگتا ہے، اس میں اپنے آپ کو لانے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں سٹارٹ ہوتی کہ آپ بس پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے، اور پھر اس فیلنگ کے مطابق آپ آگے چلیں۔ وہ کبھی بھی شروع میں نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیے گا، اور یہ کوشش کریے گا کہ جیسے آپ نے شروع میں بہت محبت اور شوق اور جوش کے ساتھ رمضان کا آغاز کیا تھا، اسی طرح آپ بھی آپ نے آگے چلتے رہنا، اور صرف ویکینڈ کا انتظار نہیں کرنا کہ ویکینڈ آئے گا تو پھر ہم تھوڑا تیز دوڑیں گے، پھر اس کے بعد اب ویک ڈیز ہیں تو پھر چھوڑ دیا، ایسے نہیں کرنا۔ ہم نے چلتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے، اور ہمارے لیے نیکیوں کو کرنا آسان فرما دے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک دیکھیں گے وہ سورۃ الرحمن میں دو بار آیا، ایک بار درمیان میں اور ایک بار آخر میں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام ذو الجلال والاکرام۔ اس نام کو سورۃ الرحمن میں لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھو، اور ہر ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ دنیا کی نعمت ہے، اور ہر نعمت کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تاکہ آپ سوچیں، غور کریں
کہ یہ نعمتیں میرے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں اور میں نے ان کا شکر ادا کرنا ہے، یہ مجھے حاصل ہے اور میں نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ تو ان نعمتوں کو دکھایا گیا جو ہمارے پاس ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی یہاں ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باقی رہنے والا تیرے رب کا چہرہ ہے، تیرے رب کی ذات ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو یعنی آپ جب ان نعمتوں کے اندر ہوتے ہیں اور ان نعمتوں کا مزہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو تب یہ سوچ لیا کریں کہ انہوں نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ بات فرما دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام آ گیا یہاں پہ، تو اس کے بعد والی آیات آپ دیکھیں گے کہ آخرت پہ مبنی ہے، آخرت کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن جو دنیا کی نعمتیں ہیں جن سے ہم آج لذت اٹھا رہے ہیں، جن میں ہم گم ہو جاتے ہیں، جو بڑی میٹھی لگتی ہیں، وہ بتا دیا گیا کہ وہ ختم ہو جانی ہے۔ اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس کا ساتھ مل جائے، اس کے پاس ہو وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم یہ نہ ہو کہ یہیں پہ گم ہو جانا، اس سے آگے ایک اور جہان ہے جس کی نعمتیں کتنی بڑی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہ جانے والی ہیں۔ تو پھر ساری آخرت کی باتیں آئیں، تو یہ نام مڈل میں آیا۔ تو کیا مطلب ہے ذوالجلال والاکرام؟ ذوالجلال جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں جلال والا، بڑے جلال والا ہے، تو اس کا معنی امام زجاج نے یہ کیا ہے کہ ذوالجلال اللہ عز و جل کے لیے اس طرح سے آتا ہے کہ وہ ذات جو اس بات کے لائق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور ہر عیب سے پاک ذات۔ جلال جس کا مصدر جو ہے، یہ جو جلیل کا مصدر ہے یہ جلال، تو اس کا معنی تھوڑا آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یعنی وہ جو میگنیفیشنٹ، جو مائٹ والا ہو۔ جیسے ہم کسی ملک کے سربراہ یا بادشاہ یا کسی ملکہ کے لیے کہتے ہیں نا ہز میجسٹی، ہر میجسٹی، تو بڑی شان والا، جس کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی تعظیم والا، یعنی جس کا اونر بہت زیادہ ہے، بہت اعلیٰ بلند مرتبے والا۔ تو وہ بلند مرتبہ اس کا ہے، اور جس کو چاہے وہ بلند مرتبے عطا فرمائے۔ اور تو اس میں جلال بھی ہے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ یہ لوگ جو عیسائی وغیرہ ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا لو تو، ہمارا گاڈ تو گاڈ آف لو ہے، تو تمہارا گاڈ جو ہے وہ تو اینگری گاڈ ہے، یا استغفر اللہ، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں، اصل میں بات یہ اللہ تعالیٰ اپنی پاور بھی دکھاتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بس محبت کا خدا ہے اور وہ بس محبت ہی محبت، تو کوئی اس کو کمزوری نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ جو ہے نا بس اب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اب اس کو تو ہمیں بخشنا ہی پڑے گا، بس اب تو اس نے بخش دینا ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو کبھی کسی کو سزا دے ہی نہیں سکتا، اور وہ تو کبھی کسی کو عذاب میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی بات نہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے پاس جلال بھی ہے، بڑی بزرگی بھی ہے، بلندی بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، بزرگی، شان، یہ سب معنی آ گئے اس میں۔ تو یعنی اللہ تعالی عز و جل یہ نام انسان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرے،
اس کا روب اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کا روب بھی ہو، کیونکہ وہ بہت بلند ہے اور وہ بہت ہائی سٹیٹس والا ہے، اور بہت شان والا ہے۔ تو جو اتنا بلند اور اتنی شان والا ہو، انسان کے دل میں اس کا روب آتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کوئی بادشاہی ہو تو انسان کی آواز دب جاتی ہے اس کے آگے، کیونکہ اس کا ایک روب اور جلال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب کائنات ہے، اس کا روب اور دبدبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ تو جب انسان اس نام کو سمجھتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آتی کہ میرا مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، پھر اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایسے باتیں نہیں کرتا کہ جیسے وہ کسی اپنے ساتھ والے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے، کسی اپنے دوست کے لیے یا اپنے ساتھی کے ساتھ بات کر رہا ہو، اپنے ہم مرتبہ کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، کہ اس سے اوپر کوئی نہیں۔ اور پھر ذوالجلال والاکرام، اکرام کرم سے ہے۔ کرم میں محبت بھی ہے، کیئر بھی ہے، نرمی بھی ہے، سخاوت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام دیکھے ہیں، جیسے الوہاب بھی دیکھا ہے، دینے والا، الدیان بھی دینے والا۔ تو تھوڑا سا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں اور ان ناموں میں۔ یہ وہ نام ہے جس میں دینا تو ہے، سخاوت تو ہے، لیکن کس طریقے سے وہ سخی ہے، وہ اس نام میں جھلکتا ہے۔ دیکھیں جب کوئی بھی کسی کو کچھ دیتا ہے، مثلا انسان کسی کو کچھ دیتا ہے، تو اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ مثلا ہے کہ کسی نے کسی کو کھانا کھلایا تو اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے کب کھانا کھلائے گا۔ کسی نے کسی کو تحفہ دیا تو اب اس کو امید ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کے مجھے تحفہ دے۔ کسی غریب کی مدد کر دیا تو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا شکریہ کرے یا میری تعریفیں کرے۔ اور کسی محتاج کی کوئی محتاجی دور کی تو اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے آگے جھک جھک کے رہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی الکریم اور ذو الاکرام ہے، کرم والا ہے، اکرام والا ہے۔ اللہ تعالی جس کو دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ جب عطا کرتا ہے تو وہ کچھ مانگتا نہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ دو، وہ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ ہم جو کرتے ہیں وہ ہم دوسرے پہ کرم نہیں کرتے، اکثر ہم دیتے وقت احسان کر کے دیتے ہیں، یا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تب دیتے ہیں، یا دنیا داری کے نبھانے کے لیے دیتے ہیں، یا ساتھ کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشن کے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو وہ ان سب سے بالا تر ہو کے دیتا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ اس کو بھی دیتا ہے جو کافر ہے، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو مومن ہے، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو کہ اس کو کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ خود بن گیا، جو ایتھیسٹ ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کی بات نہیں مانتا خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن پھر بھی اس کی زبان سے اسی کے خلاف باتیں نکل رہی ہوتی، گلے شکوے نکل رہے ہوتے، تو وہ شرط نہیں لگاتا کہ میری مانو گے تو دوں گا ورنہ بھاگو یہاں سے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے وقت نکالو گے تو کچھ پاؤ گے ورنہ کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں تو میرے پاس بھی تمہارے لیے وقت نہیں، وہ یہ نہیں کہتا۔ کتنے ہی سارے مسلمان ہیں جو آج نمازیں چھوڑ چکے ہیں، جو مادر پدر آزاد زندگی گزار رہے ہیں، جن کو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو حکم کیا ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، پھر بھی ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، جسم چلتا ہے، پھر بھی وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ جو اس کو نہیں بھی مانتا
اور بتوں کے آگے جا کے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اولاد سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چلایا ہوا ہے، اس کی بھی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ جو کافر ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مشکلیں دور کرتا ہے، جو اس کی ہستی کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی دنیا میں یہ نہیں شرط لگاتا کہ تم مجھے مانو گے تو میں تمہیں دوں گا، کیونکہ وہ ذوالجلالی والاکرام ہے، تو وہ اکرام والا ہے، کرم والا ہے۔ اور یہ بھی اکرام ہونا، کرم ہونا، یہ بھی درجات کی بلندی بتاتا ہے، مرتبے کی بلندی بتاتا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے، جیسے ہم قرآن کو کہتے ہیں قرآن کریم، قرآن جو شان والا ہے، اونچے مرتبے والا ہے، تو ہم انسانوں کے لیے بھی یہ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبے والا، اکرمکم زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو متقی ہے، وہی ہائی سٹیٹس والا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ لوگوں کے مرتبے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے پیسے سے نہیں ہے، ان کے لکس پہ نہیں ہے کہ وہ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، اور ان کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، یا وہ کس بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذل اکرام ہے، اکرام والا ہے، یعنی کرم کا مالک ہے۔ ذو کا مطلب مالک، جیسے ذل جلال جلال والا ہے، اسی طرح ذل اکرام ہے وہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلند مرتبے عطا فرمائے، کوئی دنیا والوں کی نظر میں چاہے بہت کم کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اگر اس کے اندر تقوی ہے تو وہ سب سے اونچا ہے، سب سے عزت والا ہے۔ تو کسی سے مرتبہ مت چاہیں، کسی سے مقام نہ چاہیں، لوگوں کی نظروں میں نہ دیکھیں کہ ہم ان کی نظروں میں جج جائیں اور ہمارے سٹینڈرڈ بلند ہوں ان کی نظر میں، یہ مجھے کیسا دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا دیکھتا ہے، اور اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے، میرے اندر کتنا تقوی ہے یہی بتا دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے۔ کیونکہ عزت اسی کی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کے اندر تقوی ہے، اور جس میں جتنا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرنا، یہی تقوی ہے۔ جو جتنا زیادہ اس میں دوڑے گا، جس کو جتنا زیادہ یہ فکر ہوگی کہ میرا رب مجھ سے دور نہ ہو جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس گناہ کی وجہ سے، اور جس کو جتنا شوق ہوگا کہ میں یہ کام بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اس سے میرا رب خوش ہوگا، اس کا تقویٰ اتنا ہی زیادہ ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے اور یہ فکر ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو آپ متقی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذل جلال ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑی شان والا ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ذات ہے۔ اور یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ وہ ذات کی جس سے اس کی بادشاہت کی وجہ سے ڈرا جائے، اور ان چیزوں یعنی ان الفاظ سے اس کی تعریف کی جائے جو اس کی شان کے لائق ہے۔
جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نہ سمجھے کہ جیسے ہم کسی بھی انسان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض دفعہ لوگ زبان سے ایسی باتیں نکال دیتے ہیں گلے شکووں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا، اور اس کو یہ نہیں تھا اور ایسے کرنا چاہیے تھا، اور اس کو فلاں کو یہ چیز کیوں نہیں دی گئی، اور اتنا ظلم ہو رہا ہے وہ کیا دیکھ نہیں رہا، اور اس طرح کی فضول باتیں زبان پہ لانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑی بادشاہت کا مالک ہے، تو ذوالجلال سے دل میں اتنا روب ہونا چاہیے کہ وہ دل دبا ہو اس کے روب سے، اس کی بادشاہت کی وجہ سے دل میں ڈر ہو۔ یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح وہ ذات کہ جس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ بڑائی ہے اور نہ سخاوت ہے، یہ بھی ذوالجلال والاکرام میں آتا ہے۔ یہ افعال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مناسب ہے، اس سے بڑھ کے عزت والی کوئی ذات نہیں۔ اسی طرح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ذوالجلال وہ ذات ہے جو عظمت والی ہے، کبریائی والی ہے، رحمت والی ہے، سخاوت والی ہے، ہر عام اور خاص پر احسان جتانے والی ہے، احسان کرنے والی ہے، اور جو اس کے پیارے بندے ہیں ان کے اوپر مہربانی کرنے والی ہے، جو اس کی جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں ان کو اپنا محبوب بنانے والی ذات ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام اس لیے بہت اسپیشل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انہی دو ناموں ذوالجلال والاکرام کے ذریعے سے دعا کرنے کی ترغیب کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لازم پکڑو، اپنی دعاؤں میں اس اللہ تعالیٰ کے نام کو لازم پکڑو، یعنی یا ذا الجلال والاکرام یہ بار بار کہنا چاہیے اپنی حاجتوں میں، اس سے دعا مانگو اور اکثر کہو۔ تو اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ آپ نے زور دیا کہ اس نام کی ہم تکرار کرتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام تو ہی تو بڑی شان والا، بہت عظمت والا ہے اور بہت احسان کا معاملہ کرنے والا ہے، انعامات سے نوازنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم واسطہ دیتے ہیں اس کی اس نام کا۔ پھر اب جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز سے فارغ ہو کے ہم 3 بار استغفار کرتے ہیں، پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اس میں بھی آپ یہ نام اللہ تعالیٰ کا لیتے ہیں؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اگر آپ نماز کے بعد یہ پڑھتے ہیں تو شاید کبھی غور آپ نے کیا ہو کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک آپ کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت ثعبان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 دفعہ استغفار کر کے اور پھر یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ اسی طرح جو آج کا ذکر ہے اس کے اندر بھی یہی کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا یا ذا الجلال والاکرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا تیری دعا قبول کر لی گئی۔ اب سوال کا، یعنی اب آپ نے کہہ دیا نا یا ذا الجلال والاکرام، اتنے عظیم اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو آپ نے لے لیا کہ یا اللہ تو جلال والا اور اکرام والا ہے، تو ان پہ بھی کرم کرتا ہے جو تجھے نہیں مانتے، جو کافر ہے، تو نافرمانوں پہ بھی کرم کرنے والا ہے، اور تو بڑی بزرگی والا اور عظمت والا ہے۔ ذہن میں سوچ کے پھر ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور جب آپ نے یہ کہہ دیا یا ذا الجلال والاکرام تو اس کے بعد آپ دعا کریں تو دعا قبول ہوگی۔ دیکھیں دعاؤں کے اندر بھی جب انسان اپنے دل سے دعا کرتا ہے نا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔
اب اگر انسان دل سے دعا نہیں کرتا تو پھر دعا ٹھیک ہے، آپ نے مانگ تو لی ہے، لیکن وہ الفاظ ہیں. دیکھیں، آپ کو جب کسی سے کچھ مانگنا ہوتا ہے نا، تو مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم مانگتے اس طرح سے ہیں جیسے کہ ہم کچھ بس کچھ پڑھ رہے ہیں. اتنی دفعہ یہ دعائیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ وظیفہ بتا دیں، بس اتنی اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا، دیٹس اٹ. جو دل سے نکلے وہی تو دعا ہوتی ہے. کہ مجھے کچھ چاہیے، یہ دکھانا کہ مجھے یہ چیز کی کتنی ضرورت ہے. اور جتنی ڈیسپریشن ہوگی آپ کی دعا میں، کہ جتنے دل سے آپ دعا مانگ رہے ہوں گے، جتنی اپنی محتاجی دکھائیں گے، اتنا ہی اچھا ہے. وہ ہم ٹھیک ہے پڑھتے تو ہیں مسنون دعائیں، وہ کتابیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کا مطلب تو جانیں. اور مطلب جان کے پھر دیکھیں کہ یہی واقعی مجھے بھی چاہیے، کیا میں یہ چاہتی ہوں. اور پھر اس کو اپنا شوق بنائیں اور اپنی طلب بنائیں. پھر آپ ان الفاظ سے ضرور مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے دعائیں کی ہیں وہ سب سے کمپریہنسو الفاظ ہیں. یعنی اتنی جامعیت ہے ان کے اندر کہ ہم خود اپنی زبان میں مانگے تو شاید اس طرح سے نہ مانگ سکیں. لیکن شرط یہ کہ دل سے تو مانگے نا. اس کو بس ایسے ہی نہ سمجھے کہ یہ الفاظ ہیں میں نے پڑھ لیے. تو اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے. اگر دل میں طلب ہے تو دل میں بھی مانگیں گے تو دعا قبول ہو جاتی. تو یا ذی الجلال والاکرام جب آپ نے کہا تو پھر اس کے بعد آپ دعا مانگے. اور جو ذکر ہے اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا، حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. اس شخص نے نماز کے بعد یہ الفاظ کہے: اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس واسطے سے؟ کیا اس نے واسطہ دیا؟ کس چیز کا واسطہ دیا؟ ہم واسطے دیتے ہیں فلاں کے صدقے، فلاں کے اس سے واسطے سے. دیکھیں، وہ واسطے کسی شخص کے دینے وہ درست نہیں ہے. کسی نبی کے واسطے سے نہ مانگے، کسی اولیاء اللہ کے واسطے سے نہ مانگے، بلکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا ہے اس طرح سے مانگے. کہ دیکھیں اس شخص نے کس طرح سے واسطہ دیا. بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، کہ ساری حمد تیرے لیے. اللہ تعالیٰ ساری تعریف تیرے لیے. میں اس واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں کہ لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں ہے سوائے تیرے. میں اس واسطے سے مانگتا ہوں کہ ساری تعریف، ساری حمد تیرے لیے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو اپنے عقیدے کو وسیلہ بنائیے کہ ہم اے اللہ صرف تجھے ہی الہ مانتے ہیں اور کسی کو نہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. لا الہ الا اللہ بڑا وزنی کلمہ ہے. اے اللہ میں مانتا ہوں کہ سوائے تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ساری تعریف تیری ہے. اور تیرے لیے تعریف ہے یہ نہیں، صرف تیرے لیے ساری تعریف ہے، ساری حمد ہے. اور یہ عقیدہ تبھی انسان کا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا مانے اور اس کے ساتھ واقعی کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. لیکن جب انسان نے اپنے اور کوئی داتا بنایا ہوا ہے، کوئی فلاں مشکل کشا اجمیر میرے یہ ہیں اور غوث اعظم اور فلاں، جب ان کو فریاد کے لیے بنایا ہوا کہ وہ میرے فریاد رس ہیں، وہ میرے غوث ہیں، یا وہ میرے داتا ہیں، یا وہ فلاں مشکل کشا ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کا عقیدہ اس کا پولوٹیڈ ہے. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف تو ہے جو الہ ہے. پھر اس نے تو اور بھی الہ بنا لیے، کیونکہ اس نے یہ سوچا کہ جب مشکلیں دور کرتا فلاں ہے اور حاجتیں پوری کرتا فلاں ہے اور میری فریادیں سنتا فلاں ہے، تو پھر اس کا عقیدہ پیور نہیں ہے، شرک سے پاک نہیں ہے. تو جب آپ یہ کلمات کہتے ہیں جیسے ان صحابی نے کہے، تو آپ مانتے ہیں
کہ ساری حمد اے اللہ تیرے لیے ہے اور تیرے سوا کسی کے لیے نہیں. اور حمد بھی بٹ جاتی ہے جب آپ اللہ تعالی کے سوا کسی اور سے سوال کرتے ہیں یا کسی اور سے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے کوئی کام کر سکتا ہے. تو جہاں آپ نے اس کو کچھ سمجھ لیا تو اب تعریف بھی تو اس کی اتنی ہی ہوگی جتنا وہ آپ کو دے رہا ہے یا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرے لیے کام بناتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس نے اولاد دینی ہے، اس نے مجھے شفا دینی ہے، اس کے ہاں سے مجھے یہ ملنا ہے، تو پھر تعریف ان کی اتنی اتنی تو ہو گئی. پھر صرف اللہ تعالیٰ کی ساری حمد تو نہ ہوئی، پھر تو حمد ان کے لیے بھی کر دی. لہٰذا یہ بہت سوچ سمجھ کے بولیں کہ واقعی کیا میں لا الہ الا انت، اے اللہ نہیں کوئی الہ سوائے تیرے، اس کو واقعی مانتی بھی ہوں، یا میں نے اور بہت سارے شریک ٹھہرا رکھے، کسی کو دعائیں قبول کرنے کا، حاجتیں پوری کرنے کا، کسی کو شفا کا، کسی کو اولاد دینے کا، کسی کو رزق روزی بڑھانے کا خدا بنایا ہوا. اور اسی طرح کسی کے وسیلے سے میں مانگتی ہوں، فلاں کے وسیلے سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مجھے دے دے. نہیں، ایسا نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی اس طرح سے دعائیں مانگی. تو یہ دیکھ لیں کیا طریقہ ہے دعا مانگنے کا. یہ بھی وسیلہ دیا جانا ہی ہے کہ آپ یہ وسیلہ دے رہے ہیں کہ اللہ ساری تعریف دے رہی ہے، اور اے اللہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں سوائے تیرے، اور تو المنان ہے. آگے کیا ہے؟ لا الہ الا انت المنان. تو من کہتے ہیں احسان کو، کہ اے اللہ تو بہت زیادہ احسان کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا. اور دیکھیں احسان کسی کا وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈیزرو نہیں بھی کر رہا ہوتا تو اس کے اوپر احسان کرتا ہے کہ میں نے تجھے عطا کیا. ایسے ہی ہے نا. تو المنان اللہ تعالیٰ کا یہ نام، پھر اس کے بعد یا بدیع السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے. اور بدیع میں آتا ہے کہ پہلے کوئی مثال نہیں تھی اس کی، پہلے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو دیکھ کے اس نے بنا دیا، کوئی نمونہ نہیں تھا، بلکہ بغیر مثال کے پیدا کرنے والا، ابتدا سے پیدا کرنے والا، اور دوسرے بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کرنے والا. انسان جب پیدا کرتا ہے کوئی چیز کو، وہ کہتا ہے میں نے بنائی ہے. وہ بنا تو سکتا ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا بدیع، وہ ہے جو بغیر مٹیریل کے. انسان جب بناتا ہے تو کوئی مٹیریل یوز کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. کوئی کنسٹرکشن کرتا ہے تو مٹیریل یوز کرتا ہے، کوئی گاڑی بناتا ہے تو مٹیریل یوز کرتا ہے، کوئی کوئی بھی چیز وہ بناتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ مٹیریل اس نے استعمال کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی مادے کے وہ کوئی چیز بنا کے بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے بغیر مادے کے، کوئی مادہ نہیں تھا پہلے سے، اس سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی. انسان تو جس کو کہتے ہیں جوڑنے توڑنے والا، کہ جوڑ توڑ کر کے پھر کوئی چیز کھڑی کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ مٹیریل کو پیدا کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا ہے، اسی کو جوڑتا توڑتا رہتا ہے، اسی سے چیزیں کھڑی کرتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں بچوں کے وہ بلاکس ہوتے ہیں، ان بلاک سے ایک کے اوپر ایک رکھ کے ایک بلڈنگ بنا لی، ایک گاڑی بنا لی، ایک کوئی چیز بنا لی. تو لیکن وہ بلاکس پڑے ہوتے ہیں تو ان سے چیزیں بناتے ہیں. انسان بھی مٹیریل ہوتا ہے تو اس سے بنا سکتا ہے، خود مٹیریل پیدا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ المنان ہے، بہت مبالغہ اس میں، بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ احسان کرنے والا. اور بدیع ہے، آسمانوں اور زمین کا کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی مٹیریل نہیں تھا، ان کو پیدا کرنے والا. یا ذل جلال والاکرام، یہاں پہ یہ نام آتا ہے، اے جلال والے اور اکرام والے، اے عظمت والے اور عطا کرنے والے. یا حی یا قیوم، اے حی ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے. جب اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے
تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ سوال عطا کیا جاتا ہے جو اس کے ذریعے دعا کرے۔ تو ان کلمات کو تو آپ لکھ لیں کہ آپ نے ہر دعا سے پہلے یہ کلمات کہنے، پھر دعا کرنی ہے۔ اور اس میں آپ نے آلریڈی کہہ دیا، اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس واسطے سے کہ بے شک تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہی ساری تعریف کے قابل ہے، تو بدیع السماواتی والارض ہے، تو یا ذوالجلال، اے ذوالجلال والاکرام، اے حی، اے قیوم۔ تو ان میں سے ہی کوئی پھر اسم اعظم ہے نا، تو اس لیے اسی کے ذریعے ہم مانگے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یا ذل جلال والاکرام بہت کہا کرو، تو ہم یہ کلمہ بہت کہا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت زیادہ لیا کریں، اور اس بابرکت نام کے ذریعے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کیا کریں۔ آج کی جو دعا ہے وہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، سورہ قصص میں ہے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، بہت آسان ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے کہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا۔ کب ظلم ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے۔ تو یہی ایک مومن کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بہت بھاری سمجھتا ہے، ہلکا نہیں سمجھتا۔ وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پہاڑ اس کے اوپر نہ گر پڑے۔ تو اس لیے اپنے گناہوں کو ایسے سمجھے کہ ایک بھاری بوجھ ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تم آج کل ایسے گناہ کرتے ہو، وہ اپنے زمانے میں فرماتے ہیں تم آج کل ایسے گناہ کرتے ہیں جو تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی تم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے سمجھتے تھے۔ تو یہ اب حضرت انس تو اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں یہ بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تو تب کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، بہت تھوڑے سے، لیکن وہ کمپیئر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس زمانے کو۔ اور آج جو دور فتن ہے، قرب قیامت کا وقت ہے، اس میں تو ہر طرف ہی فتنے ہیں اور گناہ ہی گناہ۔ اور پھر اگر ان گناہوں کو ہلکا سمجھا جائے تو یہ تو ام، یعنی ایک برائی کی اور اس کے اوپر دوسری برائی ہے، تو گناہوں کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور اسی قسم کی دعا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے جو میں نماز میں پڑھا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح کی دعا سکھائی تھی نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو وہ دعا بھی اور یہ دعا بھی آپ نے ذرا لمبی مانگنی ہو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا، بہت زیادہ، اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا سوائے تیرے، بس تو مجھے معاف کر دے اور اپنی طرف سے مجھے بخش دے، اور میرے اوپر رحم فرما، کہ سب سے زیادہ تو ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو ان دعاؤں کو آپ نوٹ کر لیجئے، اور نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ دعا کیا کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہی دعا کیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عقیدے میں اخلاص عطا فرمائے، اور ہمارے ہر عمل کو صرف اپنی خاطر خالص کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔